अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 94। कल एपिसोड अगर ना आई तो मैं सैटरडे को जो है वो 50 मिनट तक दे दूंगी एपिसोड। अदरवाइज़ पूरी कोशिश है कि कल भी एपिसोड दी जाए। तो आज हमारी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकी, जितनी लिख सकी हूँ उतनी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि लाइट जाएगी और ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी छोटी नहीं है, काफ़ी अच्छी और लॉन्ग एपिसोड है, मतलब है 5-6 हज़ार वर्ड्स की, ठीक है। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। नावल जानान बाय असमा मिर्ज़ा, एपिसोड है 94। लास्ट एपिसोड स्टार्ट हो चुकी हैं, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। जासिम ने आंखें चुंधियाई, जैसे यशमा की बातें उसके दिल के किसी बहुत पुराने दर्द भरे दरीचे तक जा पहुंची हों। उसने अपना हाथ यशमा की हथेली से निकाला नहीं, बल्कि उल्टा इसके हाथ पर अपनी उंगलियां आहिस्तगी से जमा दी। अगर ये हाथ जानान है तो तुम जान हो मेरी। वो आहिस्तगी से उसके हाथ को खींचकर नीली आंखों के किनारे तक खुशबख्त मुस्कान भर गया। यशमा के सांस बेतरतीब हुए, इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। जासिम ने इसका हाथ नरमी से अपने लबों तक लाए चूमा। तुम इतना कुछ क्यों करती हो मेरे लिए? मैं आदी हो जाऊंगा तुम्हारी मेहरबानियों का, आदत डालकर सताओगी तो नहीं? उसका हाथ थाम कर अपने करीब खींचता हुआ यशमा की आंखों, उसके होंठों, बालों से ढकी गर्दन और जाने कहां कहां तक नजरें सरकाने के बीच बोला। यशमा ने अपनी नाक जासिम की गर्दन के पास ले जाकर सांस भरी, जैसे इसके वजूद में बसी खुशबू को महसूस कर रही हो। मैं सताऊंगी क्यों आपको? आपके सुकून का कतरा कतरा इकट्ठा करना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है जासिम। आपके बाल थोड़े ट्रिमिंग मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही घने लग रहे हैं, और बढ़े हुए। ट्रिम ना किए तो आपका हेयर स्टाइल भी ढंगा हो जाएगा। उसकी हुडी के पीछे की जानिब उठी टोपी जासिम के सर पर पहनाने के साथ उसके बालों को सहलाते बोली, जो सारे माथे पर ढलक आए थे। तुम्हें बाल काटने आते हैं तो काट दो, हेयर ड्रेसर के पास जाने का बिल्कुल मूड नहीं। वो खुद अपने बड़े बालों को थोड़ा इंसानी चाहता था, यूट्यूब से देखना पड़ेगा। वो मुस्कुराई कि उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। जासिम ने यशमा की थोड़ी उंगली से उठाई और उससे देखता रहा, बहुत देर तक, यूं जैसे दुनिया में कुछ भी बाकी ना हो, ना आवाजें, ना रंग, ना जिंदगी, सिर्फ ये लड़की और इसकी मौजूदगी का सुकून। जासिम की आंखों में वही ठहराव, वही खामोश अकीदत तैरने लगी थी, जो सिर्फ उस शख्स के दिल में होती है जिसे आखिरकार उसकी पनाह मिल जाए। यशमा के लफ्जों, उसकी शर्मीली सांसों, उसकी उंगलियों की नरमी, सबने जासिम की पूरी दुनिया को जैसे एक ही नुक्ते पर ठहरा दिया था। फोन ले आऊं? और आपका बाल काटने का साजो सामान कहाँ है दस्तार साहब? उसकी खोई खोई मुस्कुराहट तक थी मुतजस्सिस व पुरशौक साथ हुई। तो मुझे पूरा खूबसूरत बनाकर ही छोड़ोगी? जाओ भाई, ले आओ सामान। ड्रा में देखो, हेयर स्टाइलिंग की ठोकी बड़ी, लेकिन यहाँ जो हर तरफ मेरी जुल्फें बिखरेंगी, फिर सफाई करती रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ से हिलने नहीं वाला। वो इजाजत के साथ यशमा को बहुत सारी खुशी भी दे गया। वो जल्दी से बच्चों की जैसी खुशी लिए उठकर पहले फोन उठाकर लाई, फिर कबर्ड की जानिब पहुंचकर इसने हेयर स्टाइलिंग किट भी उठा लाई, जिसमें हर तरह की बालों की कैंची और रेजर मशीन मुख्तलिफ तरह के ब्लेड्स के साथ मौजूद थी। वो किट ऐसी थी कि जासिम ने जैसे कभी खोली तक ना हो। वो हेयर स्टाइलिंग बैग को टेबल पर अच्छे से खोलकर फोन हाथों में पकड़े जासिम के पास वापस बैठी ही, जब वो बाजू उसकी तरफ इशार गया। यशमा ने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की और इसके पास ही बैठकर यूट्यूब पर होम हेयर कट फॉर हस्बैंड खोला। जासिम की नजरें इसके हिलते बालों, इसकी पलकों और इसकी गैर शऊरी एक्साइटमेंट पर प्यार से जमी थी। वो दुपट्टे से बेनियाज इस वक्त सादा सी ब्लैक छोटे छोटे गुलाबी फूल पत्तियों प्रिंट वाली ए लाइन कुर्ती के नीचे स्याह चूड़ीदार पजामा पहने हुए थी, और बट्टों वाला स्वेटर भी पहन रखा था। बाल खोल रखे थे, स्वेटर पर सफेद और गुलाबी रंग की धारियां थी। वो वीडियो पर झुकी, उसके बालों की खुशबू जासिम के चेहरे से टकराई, तो इसने बेख्तियार उसके आगे फोन की स्क्रीन पर हाथ रख दिया। कि सब वाकई करने वाली हो? जासिम का लहजा बेयकीन और हिद्दत में डूबा हुआ था। जी जासिम,
یشما نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس مسکراہٹ ہونٹوں پر رقصاں کر لی۔ فورہیڈ پر تھوڑے بال گرے رہنے دینا، انہیں مت کاٹنا کہ محراب چھپ جائے۔ جاسم کی تاکید پر یشما نے ویڈیو سمجھ کر موبائل ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے ہو کر بیٹھی، پھر اٹھی۔ اس بار یشما کے چہرے پر نرم سی سنجیدگی تھی، جیسے کسی بہت گہرے احساس کی بارش اندر کہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جاسم کے بالوں کو پیچھے کیا، انگلیاں ذرا دیر وہاں ٹھہری۔ ہوڈی اتار دیں ورنہ بال اندر گھس جائیں گے۔ جاسم نے اس کی کمانڈ پر یہ مشکل فریضہ بھی خود سر انجام دیتے ہوڈی اتار کر دوسرے صوفے پر پھینکی تو یشما نے مسکرا کر اس کے بال سنوارے اور صوفے کی بازو پر بیٹھ کر جاسم کا رخ اپنی طرف ایڈجسٹ کیا۔ میرے ہینڈسم میں بال کاٹ رہی ہیں اور رومانس نہیں چل رہا کہ آپ کے کان لال ہو رہے ہیں۔ ملائمت سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے دونوں کان سہلائے یشما نے اس کو گدگداتی اسمائل دی۔ یہ تمہیں قریب دیکھتے ہی ہو جاتے ہیں، حرارت بڑھ جاتی ہے جسم کی۔ وہ اپنی صفائی اور معصومیت ایک ساتھ باور کروا گیا تو وہ متاثر کن مسکائی، پر یشما کی گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اس کے بال انگلیوں میں پھنسا کر اوپر اٹھائے اور بلیڈ یا کینچی رکھے بغیر بس ہاتھوں سے ان کا پہلے رخ درست کیا۔ اس کا لمس جاسم کی جلد کو چھو کر جاتا، کہیں دیر ٹھہرتا، کہیں بالوں کے درمیان ملائمت سے پھرتا۔ جاسم کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ کٹ سے کینچی اور ریزر نکال کر واپس اپنی جگہ آئی۔ ٹاول کھول کر اس نے جاسم کا صوفے سے ٹکا سر ذرا اٹھا کر ٹاول اس کے شانوں کی گرد پھیلایا اور ویڈیو کے مطابق اسی طرح پہلے اضافی لمبائی کو مناسب تراشنے کو ایک کینچی پکڑی۔ وہ اپنے کام میں منہمک جھکی تو اس کی سانس جاسم کے ماتھے کو چھوئی۔ جاسم نے سرور سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کینچی کی دھیمی سی چک چک آواز کے ساتھ جاسم کے بال تراش رہی تھی، مگر جاسم کی ساری توجہ اس کے ہاتھوں کی روانی، اس کے جھکتے وجود اور اس کی سانس کی نرم گرم لہروں میں الجھ گئی تھی۔ یشما کے بال اس کی پیشانی کے پاس جھول رہے تھے، کبھی وہ بال جاسم کے ماتھے سے چھو جاتے، کبھی ریزر کے قریب آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہریں کھاتے۔ جاسم نے اپنی شہادت انگلی آہستگی سے اٹھا کر ان بالوں کو پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر ہاتھ یشما کے گال تک آ کر رک گیا۔ ہلے مت، کٹ لگ جائے گا دستار صاحب۔ یشما نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر ملائم سا ڈانٹا۔ تم خود کو میرے اتنے قریب لاؤ گی تو سانس بھاری ہوگی ہی میری، اور بھاری سانسیں پورا وجود لرزا دیتی ہیں جانان۔ جاسم نے مدھم سا سانس چھوڑا۔ یشما نے اپنی ہنسی دبائی، اس کی آنکھوں میں ایک دل نشیں سی نرمی آ گئی۔ وہ دوبارہ چونکہ چھوٹی کینچی انگلیوں میں سنبھالے اس کے ماتھے کے قریب آئی تو اس محراب والے بالوں کو آہستگی سے الگ کیا کہ وہ زیادہ نہ کٹے اور جاسم کی مرضی کے مطابق رہیں، تاکہ وہ بے ترتیب انداز میں انہیں ماتھے پر گرا سکے۔ یہ رہنے دیے ہیں جیسا آپ نے کہا تھا، وہ سرگوشی میں بولی۔ جاسم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، خاموش نہایت گہری نظروں سے کہ وہ سرتا پیر گدگدا گئی۔ چشمہ کے ہاتھ اب اس کے کانوں کے پاس تھے۔ وہ کٹنگ کرتی جاتی، کبھی انگلیوں سے نرم سا کان چھوتی، پھر سہلاتی جسے کام کے بہانے بھی محبت کر رہی ہو۔ تم اتنی محبت سے کیوں کرتی ہو سب کچھ؟ جاسم نے زیر لب رکھائی سے پوچھا۔ یشما ریزر سے اس کی گردن کے پیچھے کی لائن صاف کرتی ہوئے مدھم مسکائی۔ کیونکہ میں سراپا محبت ہوں۔ جاسم کے ہونٹ تھوڑے کھل گئے۔ کیا؟ وہ بے چین ہوا تو یشما اس کے کان کے پاس جھکی۔ آپ کے حق میں سراپا محبت ہوں میں جاسم اورکزئی۔ جاسم نے گھنی پلکیں جھکائیں، ایک لمحے کو اسے لگا جسے سارا کمرہ گہری خاموشی میں ڈوب گیا ہو، صرف یشما کی آواز اور ان دو کی سانسوں کی دھمک باقی رہ گئی ہو۔ یشما دوبارہ کام میں مصروف ہوئی۔ وہ اس کی ٹوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھاتی، گردن کے پاس انگلی رکھ کر رخ سیدھا کرتی، کبھی کان کے پاس ہاتھ لہراتی تاکہ بال برابر تراش سکے۔ تم جان بوجھ کر کر رہی ہو نا؟ تم جان بوجھ کے کر رہی ہو نا یہ؟ وہ آہستگی سے مگر ہامتے بولا۔ کیا؟ وہ ذرا دیر حیرت لیے رکی۔ میری سانسوں کو بے ترتیب کرنا؟ وہ شکوا کی نہ ہوا تو یشما کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ سرخرو ہو کر جاسم کو دیکھنے لگی۔ ایسا جان بوجھ کر کیا ہو اگر تو سزا دیتے، میں سچ میں خود کو بہت دور رکھ کر یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ اپنی مظلومیت کے سنگ منمنائی۔
دور رہنے کی سزا دیتا ہوں پھر؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جاسم جاسم نے اسے پلکیں کھول کر یوں دیکھا جیسے یشما نے اس کا دل سینے میں آرام سے رہنے کی قابل ہی نہ چھوڑا ہو۔ تم مجھے دھڑکا کر معصوم مت بنو۔ وہ اب بھی خفا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر پڑے چند بال صاف کرتی دبا دبا مسکائی۔ معصوم تو نہیں رہی اب۔ وہ شرمیلا سا ہنسی تو جاسم کے ہونٹوں کے کنارے دھیرے سے اٹھے۔ اس نے ٹاول کی اوٹ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے چشمہ کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کی گود میں آ بیٹھی۔ یہ دل نشیں جھونکا جاسم کے چہرے پر بہار رائج کر گیا۔ تو پھر بس کرو۔ یشما نے حیرت سے آئی برو اچکائے کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی سائڈز نیٹ کرنی باقی ہے نا جاسم؟ جاسم نے اسے اور قریب کھینچ لیا کہ اس کے اترے کٹے بال یشما سے چپکنے لگے اور جاسم کا چہرہ اس کے چہرے کے خطرناک حد تک پاس آ گیا۔ بس تمہارا یوں چھونا مجھے مزید تمہارے لیے بے قابو کر رہا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ کٹنگ مکمل ہونے سے پہلے میں خود ٹوٹ کر تم پر نہ گر پڑوں۔ تو بس اب احتیاط بہتر ہے۔ یشما کا سانس اس کی بے باک دھمکی پر سینے کے بیچ ہی رک گیا۔ کینچی اس کی انگلیوں میں ٹھہر گئی پر وہ اپنے کام مکمل کیا کرتی تھی۔ اچھا آنکھیں بند کریں، بس سائڈز نیٹ کرنے دیں۔ کلوز یور آئیز۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے سختی سے حکم صادر کر گئی اور جاسم نے کچھ بولنا چاہا پر یشما نے اسے بولنے نہ دیا۔ جاسم نے آنکھیں بند کی پر محسوسات تو دل کی طرح دھڑک رہے تھے۔ خیر اپنے دستار صاحب کو جینٹل مین بنا کر ہی دم لیا گیا۔ ریزر اور کینچی میز کی طرف جھک کر رکھے وہ واپس جاسم کو دیکھتی مسکرائی۔ جس نے آنکھیں کھولیں تو یشما نے ماتھے پر آئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں سہلاتے بال بٹھائے۔ پلیز ایک بار مرر میں دیکھ کر پاس کریں، 10 میں سے کتنے نمبر ملے مجھے؟ وہ ایکسائٹڈ تھی کہ جاسم کو اس کی کٹنگ کیسی لگی، جبکہ جاسم نے اس کی گال چومتے آئینہ اسی کو بنایا۔ 100 نمبر۔ چلو ہٹو شاور لوں ورنہ یہ بال کاٹنے لگیں گے مجھے۔ اور تم یہ قالین صاف کرو۔ شاباش، بڑا شوق چڑھا تھا نائی بننے کا۔ وہ اسے گود سے نرمی سے سنگ اٹھاتا خود بھی اٹھا تو یشما نے اپنی معصوم درد کرتی بازو کی طرف اشارہ کیا۔ جاسم میری بازو درد میں ہے، صفائی کیسے کروں؟ کسی کو بلوا لیتی ہوں۔ یشما نے کاؤچ اور نیچے قالین پر ہر جگہ بالوں کے چھوٹے چھوٹے نرم کٹس دیکھ کر اپنا دل تھاما۔ ویکیوم کلینر سے کر دو، ایک ایک بال چننے کا تو نہیں کہا بی بی، بڑی ہو جاؤ۔ وہ ٹاول وہیں جھاڑ کر واپس گردن میں ڈالتا نہانے بڑا تو یشما نے پیچھے سے آواز دی، سنیں مرر میں تو دیکھ لیں۔ وہ پلٹا مگر ڈریسنگ میز کی جانب دیکھنے کے بجائے یشما کو کھڑا ہو کر وارفتگی سے تکنے لگا۔ وہاں ہے مرر۔ وہ مسکرا کر اسے دوسری طرف دیکھنے کا اشارہ کر گئی اور جو شرمائی وہ الگ۔ میرا آئینہ تم ہو، دیکھ لیا خود کو، بہت ہینڈسم ہو گیا ہوں۔ تھینک یو جانان، وہ پرتفش الفاظ میں کہتا مسکرایا تو اس کے گال کے کنارے پڑے واضح ڈمپل پر یشما کی نظر گئی جو صرف نایاب مسکراہٹ کے وقت جاسم کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا اور اس کے فیشل ہیئرز میں ہی گم جاتا، پر شاید وہ بہت دنوں بعد اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، تبھی یہ مومنٹ تسخیر کر بیٹھی۔ یشما کے دل کی نامحسوس انداز میں دھڑکنیں تیز کر گیا۔ وہ گیا تو یشما نے اپنے دل کی شدت پکڑتی رفتار میں لپٹی دھڑکنیں سنبھالنے کو سینے پر ہتھیلی رکھی۔ وہ جاسم کے کہے کے مطابق ویکیوم کلینر سے ہی وہ ساری جگہ کلین کرنے میں لگ گئی۔ جبکہ ایما کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ ایما کے پاس ہی بیٹھا کہ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور وہ اپنی تکلیف سنبھالتی رہی۔ امیر، وہ مدھم سا اسے پکاری تو حیران فوری اپنی سوچیں سمیٹ گیا۔ تم مجھے اس بچی کی قبر پر نہیں لے کر گئے؟ وہ خود بھی فراموش کیے ہوئے تھا، تبھی حیران ہو کر اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی ایما کو دیکھنے لگا۔ وہی کینسر پیشنٹ جسے احران آفریدی نے گاڑی تلے کچلا تھا۔ ہمیں دعا کرنی تھی نا اس کی قبر پر جا کر۔ وہ یاد آنے پر احران آفریدی کے لیے امیر کے دل میں تکلیف بھری۔ یہ معاملہ تو وہ بھی بھولے ہوئے تھا، لیکن جب سے پتا چلا تھا کہ احران آفریدی بھی اس کی اماں کا بیٹا تھا، تب سے احران یوسف زئی کی دعاؤں میں وہ شامل ہو گیا تھا۔ ہاں اقرا نام تھا اس کا۔ ضرور لے جاؤں گا میری جان، رانی اور شکیل کی بیٹی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے گھر اللہ نے پھر سے اولاد کی خوشخبری بیچی ہے کچھ دن پہلے۔ اقرا جیسی پیاری اور صحت مند بیٹی دے ان کو اللہ، آمین۔ ایما نے احران کے ساتھ آمین کہا اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو؟
وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی تو حیران یوسف زئی نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، پھر بال سہلائے۔ بس مغفرت کی کرتا ہوں۔ امیر کی آنکھیں غمگین ہوئیں تو ایما نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں میں قید کیا، پھر چوما۔ وہ تو تمہارے پیروں کی حق بھی نہیں تھا، مجھے تم سے پہلے والی اپنی زندگی بھول چکی ہے۔ میری محبت بس تم ہو امیر، ایسی محبت جو واقعی آپ کو رنگ لگا دے۔ کبھی زندگی میں یہ مت سوچنا میں نے تم سے پہلے کسی کو چاہا تھا، وہ چاہت نہیں صرف حماقت تھی، تب اس حماقت نے مجھے رسوا و برباد کیا، لیکن تم سے محبت میرے ہر زخم کی دوا ہے حیران یوسف زئی۔ اس وقت جب وہ بہت تکلیف سے گزر رہی تھی، اس کا یہ اظہار احران کے لیے کسی امرت سے کم نہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کی ہری آنکھوں میں جی جان سے ایما کے لیے اقرار سمٹ آیا۔ جبکہ عبید، رضوان اور فرساد تو اب تک ساتھ ہی دکھ سکھ بانٹ رہے تھے، پر ہرمل اور ولی باہر حویلی کے گارڈن ایریا میں آئے تھے۔ صبح کی نرم نرم دھوپ میں ٹہلتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ تو ولی وہاب سکندر کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکی، اپنی اداسی ایک طرف کرے سوال کر گئی، جس پر ولی متجسس تھا کہ ہرمل کا سوال کس بارے ہے؟ کچھ دیر پہلے تک تو تمہارا ہاتھ فیل ہو رہا تھا، اب تمہارا مکھڑا آنکھوں کے سامنے ہے اور میری نظر چونچ پر ہے۔ ولی کی غیر سنجیدہ جواب پر ہرمل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ فلرٹ کرتے ہو تو کچھ زیادہ ہی سوبر لگتے ہو، کوئی اتنا پیارا بھی نہ ہو۔ میں ایما کے ساتھ اپنا رشتہ بہن جیسا کرنا چاہتی ہوں۔ ہم کبھی قریب نہیں رہے، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اکیلی ہو گئی ہے تو میں اسے ایموشنل سپورٹ دینا چاہتی ہوں۔ اول باتیں ولی نے مسکرا کر سنی، جبکہ آخری پر وہ ہرمل کی طرف دیکھتا مسکرایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرے۔ وہ اکیلی نہیں ہے ہرمل، اس کے پاس جو حیران یوسف زئی ہے وہ اس کی پوری فیملی ہے۔ تم نہیں جانتی ابھی اسے، تمہارا واسطہ اس کے بس ہیرا والے ورژن سے پڑا تھا۔ وہ ایما کے لیے ہر طرح کے رشتے، احساس، اپنائیت اور شفقت میں ڈھل سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تمہیں کیا، جاسم کو بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنے ہرمل کو سکون سا ملا۔ ایک طرح وہ سبھی ہم سفر کے حوالے سے بہت لکی تھے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مضبوط سپورٹ تھی۔ اللہ کے لیے ایسا ہی ہو، تو مہران اور جاسم کے لیے جو آج کل سپورٹ سسٹم بنے ہو، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی خوشی ولی کے سینے لگ کر بتا رہی تھی کہ ولی کی بازو خود بخود ہرمل کے گرد حائل ہو گئی۔ تم جیلس نہیں ہو رہی؟ وہ مسکایا تو ہرمل فوراً چہرہ سامنے کر کے، ہو رہی ہوں، پر تھوڑی سی۔ خوشی اور اطمینان کی مقدار اور شدت زیادہ ہے۔ یعنی ولی وہاب سکندر، جسے میں نے اپنے سوا کسی لائق نہ چھوڑا تھا، اب تھوڑا تھوڑا سنور رہا ہے۔ تمہاری مہربان ذات عیاں ہو رہی ہے، تم میری ننھی سی جان اب دوسروں کی تسلی بن رہے ہو۔ وہ اپنے ہاتھ ولی کے رخساروں سے جوڑتی بولی، جس پر ولی کو خوشی اور راحت ایک ساتھ محسوس ہوئی۔ جب ہم اپنے درد دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ دوسروں کے درد بھی مٹانے کا موقع دیتا ہے۔ ہرمل نے اس کی بات سنی تو چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ تو کیا دوسروں کے درد مٹا کر خود ہلکا محسوس کیا، کہ اب بھی کہیں اندر تھوڑا سا بوجھ ہے ولی؟ ولی نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دھوپ کی نرمی اس کے خد و حال پر پڑ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی وہی سنجیدگی، وہی پرانی تکلیف کی پرچھائیوں کا سایہ موجود تھا۔ بوجھ؟ اس نے آہستہ سے ہرمل کی ٹوڑی اٹھا کر اسے سیدھا دیکھا۔ ان کی بے بسی دیکھ کر مجھے میرا بے بس وقت یاد آیا، جب تم مجھ سے دور ہوئی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا تھا۔ میری بے بسی تب ختم ہوئی جب تم مجھے ملی۔ وہ اس کی بات سنے نم سا مسکرائی۔ تو میں تمہارا درد دور کر سکی، پھر کیا؟ ہرمل کی پلکیں نمی سے بھاری ہوئی۔ ولی مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ معمولی نہیں تھی، گہری تھی، پرمایا تھی اور شکر گزار بھی۔ نہیں، تم میرے درد کی دوا نہیں بنی ہرمل، تم میری شفا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ولی؟ ہرمل کے سانس کی رفتار یکدم بدل گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر کے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ جب سے تم میری ہوئی ہو، میرے سینے کا بوجھ اس دل کی ترتیب رکھتی دھڑکنوں میں بدل گیا ہے۔ اب لگتا ہے تم میری بہبود ہو، یعنی تم میری زندگی میں بہتری، سکون اور بھلائی لانے کا سبب بنی ہو۔ ہرمل کے لب ہلکے سے کھلے، اس کی آنکھیں حیرت اور محبت کے سنگم میں بھیگ گئیں۔ ولی وہاب، تم تو باتوں سے بھی مار دیتے ہو۔ وہ اس کی عام سی باتوں کے آگے بھی ہار مان گئی۔ تو مر جاؤ، ولی ہنسا۔
ہیں وہ گھوری مجھ پر جانم؟ وہ فوراً بہک کر بڑبڑایا، بے شرم آدمی۔ ہرمل نے اس کے سینے پر مکے کی نرم سی دستک دی۔ تھوڑا سا ہوں۔ وہ اس کی ہنسی سے لطف لیتا چہکا، لیکن ولی صاحب کی گریس میں کمی نہ آئی۔ پورے ہو جاؤ تاکہ ہم 2 سے 3 ہو کر بابا کو مصروفیت دے کر ورلڈ ٹور پر نکلے۔ پہلے نہیں جا سکتے کیونکہ مجھے فکر ہے میرے بابا کو کوئی شوخ حسینہ نہ پھانس لے۔ وہ مسکائی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس سبب اس سوگوار حویلی کی آب و ہوا بھی جس سے یکدم رومانوی ہو گئی۔ وہ ساتھ تھے اور خوش تھے، یہی ان کی حیات کا حسن تھا۔ اسے لگتا ہے اس کے ابا چند سے اترے ہیں، اسی فکر میں بوڑھی ہو جائے گی یہ۔ من ہی من میں مسکراتا وہ ہرمل کے ساتھ ہی اپنی واک جاری کر چکا تھا۔ جبکہ شاور لے کر جاسم نکلا تو اس کا فون رنگ کر رہا تھا اور یشما صفائی ستھرائی کرنے کے بعد وارڈروب سیٹ کرنے میں مصروف تھی کہ اسے فون بجنے کی آواز تک نہ آئی۔ جی کیا ہوا؟ جاسم نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا تو یشما بھی ذرا کارنر سے نکلی تو شرٹلیس کھڑے جاسم کو دیکھے اس کا چہرہ ناری ہوا۔ وہ بیک کیے کھڑا تھا اور اس کے بیک باڈی مسل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہم ابھی آتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جاسم کے لیے بے ارادہ شرٹ نکالے وہ اس تک فاصلہ سمیٹ گئی، جس نے فون پر آئی کال کاٹ کر جب پلٹ کر یشما کو دیکھا تو اپنے فگر پر گڑی بیوی کی کچھ بے ایمان نگاہوں کے آگے دستار صاحب کے کان پھر سرخی جھلکانے لگے۔ کیا ہوا یہ بھی اتارو کی؟ پر یہ والے بہت چھوٹے اور معمولی ہیں تو ویزیبل نہیں ہو رہے ابھی۔ یشما کی نظر اپنے سینے پر محسوس کیے وہ شوخ سرگوشی اس کے کان کے پاس کر گیا۔ یشما نے سٹ پٹا کر شرٹ اس کے سینے پٹک کر تھمائی۔ استغفر اللہ، مجھے کیا پکا حجام سمجھ لیا؟ اور میں آپ کے یہاں نہیں دیکھ رہی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے آپ کی توبہ شکن باڈی نہیں ہے بلکہ سوچ کے بادل تھے۔ پہنے شرٹ اور بتائیں کس کی کال تھی ابھی؟ وہ ذرا رخ پھیر گئی پر جاسم نے ڈھیٹ بن کر اس کے سامنے آتے سینہ تان کر جب شرٹ اپنے کثرتی وجود پر چڑھائی تو یشما نے گھبرائی اور شاکی نظر جاسم کی آنکھوں میں جمائی۔ بابا خطرے سے باہر ہیں، ہوش آ گیا ہے انہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہیں چل رہے ہیں ہم۔ اگر تم تھک گئی ہو تو میں تمہیں گل کے پاس چھوڑ دوں، رات کو پک کر لوں گا تمہیں۔ وہ شرٹ چڑھا کر ہاتھ ہٹا گیا کیونکہ یشما نے خود بٹنز بند کیے اور مسکرائی بھی کیونکہ یہ اچھی خبر تھی۔ مجھے کوئی تھکن نہیں ہے، میں چل رہی ہوں، شال دوسری لے آؤں ذرا، اور بیگ بھی۔ یشما نے اس کے حصار سے نکلتے جا کر اپنی شال لی اور جاسم نے وہ ہوڈی اٹھا کر پہنی۔ وہ کیجول ہی ہولیوں میں تھے، ویسے بھی یہ خبر سننے کے بعد تو جاسم کا بس نہ چلا، وہ اڑ کر پہنچے۔ بہرحال وہ دونوں دوپہر 1 تک ہاسپٹل پہنچ آئے تھے۔ باقی سب بھی آنا چاہتے تھے پر ابھی جاسم نے سب کو منع کیا تھا کہ پہلے وہ اور یشما انہیں دیکھ آئیں۔ نرس نے دونوں کو باری باری جانے کی ہدایت کی پر جاسم نے ہی ریکویسٹ کی کہ وہ ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نرس نے اجازت دے دی۔ یشما اور جاسم ایک ساتھ اسپیشل کیئر روم میں داخل ہوئے تو دونوں نے بیک وقت وارث اور رگزئی کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی دواؤں کے زیر اثر تھے لیکن آہٹ محسوس ہوتے ہی جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے بچوں کو دیکھ کر نکاحت خیز مسکرائے، مگر اس مسکرانے نے ان کی آنکھیں نم سی کر دی۔ یشما نے جاسم کو آنکھوں کے اشارے سے بابا کے قریب جانے کا حوصلہ دیا کیونکہ وارث نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے جاسم نے فوراً آگے بڑھ کر نہ صرف تھاما بلکہ چوما بھی، جبکہ یشما بھی کچھ فاصلے پر آ کھڑی ان باپ بیٹے کی آنکھوں کی ایک سی نمی تکنے لگی۔ بابا اب ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہ سکا۔ وارث نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کی آنکھ سے بہتا آنسو پونچھا۔ ٹھیک ہو، مرنے دیتے مجھے، سزا کا مستحق تھا۔ وہ بھی چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر، آئی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا پر نہیں رکی، مجھے وہ جیتے جی معاف نہیں کرے گی بچے۔ وہ بابا کی بہت ہی مدھم غم سے چور سرگوشی پر خود بھی افسردہ ہوا اور یشما بھی ہوئی۔ عمرہ کے لیے گئی ہیں، آ جائیں گی، اور مرنے کی بات مت کریں۔ ایما نے اپنی ماں کھو دی ہے، کم از کم بابا تو اس سے چھننے نہیں چاہیے۔ پھر میں کیسے رہ سکتا ہوں آپ کے بنا؟ آپ کے بابا بھی آپ کی واپس لوٹتی سانسوں کے منتظر ہیں۔ وہ بابا کو ایسی باتوں سے روک گیا اور ایما کے لیے وارث رگزئی کے سینے میں درد کی بھیانک لہر اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی اب، اس کی زندگی سے جڑے تمام زہریلے لوگ الگ ہو گئے، اللہ اسے صبر و سکون دے، تم دونوں لے آتے اسے بھی۔ جاسم نے یشما کی جانب دیکھا جو دونوں کی باتوں سے کافی افسردہ تھی۔ احران لے آئے گا تھوڑی دیر تک، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں بابا؟ پلیز کسی قسم کی ذہنی اذیت مت پالیں، آپ کی حالت بہت مشکل سے سنبھلی ہے۔
وہ بابا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، جبکہ وارث اور رگزئی یوں تھے جسے اب جینا ہی نہ چاہتے ہوں۔ ماں سوائے اس کے کہ ایک امید لگی تھی ہجرا کے لوٹنے کی۔ پالنے کی ضرورت ہی نہیں بچے، تکلیفیں تو ہمیشہ سے مہربان رہی ہیں مجھ پر یشما۔ وہ جاسم کو آزردگی سے جواب دیے یشما سے مخاطب ہوئے تو وہ بھی فوراً متوجہ ہوئی۔ جی کہیے وارث صاحب۔ وہ ان کی بات سننے کی منتظر تھی۔ یہ بھی بابا یا انکل نہیں کہنا چاہتی، مجھے کوئی بات نہیں۔ وہ نا امید و مایوس ایک ساتھ ہوئے تو جاسم اور یشما نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں، یہ احترام دینے کا ایک طریقہ تھا۔ آپ بتائیں کیا کہہ کر پکاروں آپ کو؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مقصد بس عزت و احترام دینا تھا۔ یشما نے ان کی اچانک بڑھتی افسردگی پر نرمی سے بات بناتے انہیں تمانیت دینے کی کوشش کی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ اگر بابا کہوگی تو اچھا لگے گا، وہ نرم سے شفیق انداز میں بولے تو یشما کی پلکیں خفیف سے جھکی۔ میرے بابا کو معاف کر دیں، ممکن ہے میں بھی آپ کو بابا کہہ سکوں؟ وہ اپنے لہجے میں اترتی نمی کو چھپا نہ سکی۔ اگر وہ مجھے معاف کر چکا ہے تو میں کیوں نہیں یشما؟ انصاف ہی تو کیا ہے تمہارے باپ نے، اور انصاف کی کیسی معافی؟ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، زارون اور حیران افریدی دونوں کی روحیں مغفرت کے سکون سے مستفید ہوں۔ جو چلے گئے ان کے لیے بس دعا ہے جس پر ہمارا بس چلتا ہے، لیکن جو ہیں موجود ہیں ان کو تھامنا ہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ وہ دونوں ہی وارث اور رگزئی کے لہجے، درد اور غمگینی کو محسوس کر سکتے تھے۔ ایسا ہی ہے، آپ جلدی شفا پائیں وارث بابا۔ وہ ان کے لیے دل سے فکر مند تھی، جس پر وہ بھی مسکرائے، اور جاسم کو تو اپنی بیوی پر ہر لمحہ ہی پیار آتا تھا۔ اگر میری شفا کسی کے حق میں اچھی نہیں تو پھر نہیں چاہیے، وہ مل تو لیتی مجھ سے، ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ پھر سے ہجرا کے جانے کے سبب رنجیدہ اور پرملال ہوئے تو جاسم نے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا۔ وہ واپس آئیں گی بابا، حوصلہ رکھیں، اور پلیز تکلیف نہ دیں خود کو، کچھ ادھورا نہیں چھوڑیں گی اب وہ۔ آپ کی کہانی سنا دی ہے میں نے ان کو۔ جاسم کے یہ کہنے پر یشما اور وارث دونوں نے ہونک چہروں کے ساتھ جاسم کو دیکھا۔ کیا کیا بتایا ہے تم نے اسے جاسم؟ بچے کیا بتایا ہے؟ کچھ ایسا تو نہیں بتا دیا کہ اسے مجھ پر ترس آ جائے؟ ایسا مت کرنا بابا کے ساتھ۔ وہ مضطرب ہوتے اٹھنے لگے تو جاسم نے ان کو جلدی سے سنبھالا اور واپس لٹاتے جھک کر بابا کا ماتھا چوما۔ وارث اور رگزئی کی ساری بے چینی کو قرار سا ملا، آنکھیں الگ نم دیدہ ہوئی۔ وہی جو انہیں جاننا چاہیے تھا۔ ابھی اس بات کو رہنے دیں، لیکن ایک بات سن لیں کہ یا تو محبت ہوتی ہے یا ترس ہوتا ہے۔ انہیں اب بھی محبت ہے آپ سے، تو میں کچھ بھی کہوں وہ جذبات ترس میں نہیں بدلے گا۔ ان کو کہا ہے ان کے ساتھ ہوں، پر ہر فیصلے میں، کیونکہ جانتا ہوں ان کا فیصلہ کیا ہوگا، پرسکون ہو جائیں۔ جاسم کے یہ لفظ صرف لفظ نہیں، شفا تھے اپنے آپ میں پوری ڈھارس، جس نے وارث اور رگزئی کو سکون و قرار بخشا تھا۔ فرزاد اور رگزئی بھی ہاسپٹل آئے تھے، اپنے بچے کے سوا ان کے پاس کوئی نہ بچا تھا۔ وارث کو سلامت دیکھ کر وہ بچوں کی طرح روئے تھے، مگر انہوں نے نوراب کو مارنے کی پاداش سزا قبول کرنے کا فیصلہ بھی لیا تھا کہ ان کا ایک بیٹا بھی تو اپنے کیے کی سزا جیل کی سلاخوں میں کاٹ رہا تھا، تو وہ بھی کاٹ سکتے تھے۔ وہ اس بارے جاسم یا وارث کسی کی نہ سن رہے تھے۔ شاید اب ان کا جو ضمیر تھا وہ مردہ نہ تھا۔ نوراب جیسی بھی ہو، اس کو مارنے پر بھلے انہیں کوئی افسوس نہ ہو، پر ایما کے لیے وہ یہ سزا قبول کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنی پوتی کی نفرت کے بوجھ تلے آ کر گھٹ نہ جائیں۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھے پولیس اسٹیشن گئے اور خود کو نوراب کے قتل کے لیے سرنڈر بھی کیا۔ احران بھی ایما کو ہاسپٹل لایا۔ وہ بابا کے لیے بھی بہت ڈری تھی کہ وہ بھی مر نہ جائے، مگر بابا کی چلتی سانسیں، ان کا حرکت کرتا سینہ، ان کی کھلی آنکھیں ایما کے لیے بہت بڑی ڈھارس بنی۔ پھر بھی وہ دو بہت دیر تک روئے۔ ایما اور احران چونکہ ہاسپٹل وارث اور رگزئی کے پاس تھے تو جاسم اور یشما بھی افریدی حویلی گئے، جہاں سفیان کو نہ صرف یشما کی پوری معافی ملی، بلکہ صوفیہ کے ماں بننے کی خبر سنا کر سفیان نے اس گھر کی اداسی کو قدرے مدھم کر دیا تھا۔ ابھی ہر دل بلے سوگوار تھا، لیکن آنے والا وقت زخموں کو مندمل کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ویسے بھی انسان سب کچھ ٹھیک ہونے کی امید میں ہی جیتا ہے۔ جاسم چونکہ سرپنچ کی ذمہ داری جلد ہی اٹھانے والا تھا، تبھی اپنی کمپنی اس نے سفیان افریدی کے سپرد کر دی تھی، پر اس بار بنا کسی لین دین کے۔ سفیان نے اس کی کمپنی کو صرف بیٹے کی امانت کے طور پر قبول کیا تھا۔ سرکان اور جویریہ کی باقاعدہ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہونے والی تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت ہونے والا تھا، اس کا سب کو یقین تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 ہفتے گزر گئے۔
بہت کچھ سنورنے کے ساتھ بدل بھی گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ دینی تو میں نے لانگ تھی، لیکن وہ لائٹ چلی جانے کی وجہ سے میں نہیں لکھ سکی مزید۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، اور ہفتے کو شاید لاسٹ ہو یا سوموار یا منگل تک جائے گا یہ ناول زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو PDF بھی مل جائے گا نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ پسند آئی ہوگی۔ ہرمل اور ولی کا سین سب مس کر رہے تھے تو وہ میں نے ایڈ کیا آج کے ایپیسوڈ میں۔ یقیناً اب آپ لوگوں کا شکوہ دور ہو چکا ہوگا، ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے بھی تھوڑی کمی لگی تو میں نے ایڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ 3-4 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں تو حوصلہ رکھ کر پڑھیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ نبھائیے۔ بائے بائے۔